बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप तमाम अहबाब को हम खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा ये जो सिलसिला है, इसमें हम कोशिश करते होते हैं कि हम रोज़ किसी मुफ़क्किर दीन को, किसी आलिम दीन को यहाँ पर दावत दें और उनकी जो खूबसूरत गुफ्तगू है, उनकी जो इल्म भरी गुफ्तगू है, वो आप लोगों तक हम पहुँचाएँ और आप भी उससे कुछ हासिल करें और आपके जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं वो भी उससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा कि हम जो है वो सोशल मीडिया की सबसे पहली सोशल मीडिया की और सबसे बड़ी लाइव ट्रांसमिशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज 9वां रोज़ा है और 9वें रोज़े के इफ्तार की जानिब हम पढ़ रहे हैं। तो आज 9 दिन हो गए हमको मुसलसल इस ट्रांसमिशन को लेकर चलते हुए। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली आप लोगों की जानिब से। तो एक गुजारिश मेरी आप लोगों से है कि पाकिस्तान मेरी पहचान फेसबुक पेज पर जाएँ, उसको लाइक करें और उसको आगे शेयर करें, हर एक वीडियो को शेयर करें। उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो अल्लामा साहब गुफ्तगू करेंगे वो आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुँचेगी। और आज का जो हमारा मौजू है वो नहायत ही दिलचस्प है, वो यकीन, ईमान और तकवे पर है। और इसके लिए आज हमने दावत दे रखी है। खुसूसी हमारी दावत पर आज तशरीफ़ लेकर आए हैं कारी लियाकत अली कादरी नूरी खतीब आज़म लद्देवाल दीपालपुर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इसलिए भी कि मौसम चूँकि बहुत ज़्यादा ख़राब था और इस मौसम की ख़राबी के बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, हम आपके ममनून हैं। तो अल्लामा साहब, हमारा जो टॉपिक है वो आज का है ईमान और तकवा। तो इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरम भाई ख़ावर अब्बास साहब जो कि हमारे मेज़बान हैं, जनाब का दिल की अथाह गर्मियों से शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मोहब्बत और उल्फत का इज़हार फरमाया और मुझे इस काबिल समझा, अपने स्टूडियो में बुलाया। उसके बाद मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो आपकी पूरी टीम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाए आपके पेज पर विज़िट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ही प्यारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको 4 चांद अल्लाह करीम लगाएगा और मज़ीद लग रहे हैं। इंशाअल्लाह जो आपकी मोहब्बत है, जो आपकी काविश है, इसका अजर अल्लाह ताला भी आपको देगा और दुनिया में आपको मोहब्बत की सूरत में भी इंशाअल्लाह मिलेगा। इंशाअल्लाह। तो आज कारी साहब हमारा जो टॉपिक है वो है हम ईमान और तकवा जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ईमान और तकवा का आपस में बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला ने ईमान और तकवे को साथ साथ बयान फरमाया है माशाअल्लाह। जैसा कि अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए लोगो ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ। तो गोया कि जहाँ पर अल्लाह करीम ने ईमान का जिक्र किया है वहीं पर अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला ने तकवा का भी जिक्र किया है माशाअल्लाह। कुरान मजीद की एक दूसरी सूरह मुबारक सूरत असर में भी अल्लाह करीम ने फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। अल्लाह करीम ने फरमाया कि कसम है ज़माने की कि इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग नहीं जो ईमान ले आए और अमल सालिह किए। अमल सालिह से मुराद तकवा ही है, यानी तकवा इख्तियार करे, आप परहेज़गारी इख्तियार की, अल्लाह करीम से डर गए, अल्लाह की बारगाह में खुशू खजू के अंदाज के साथ झुक गए। अल्लाह वहदहु ला शरीक उन्होंने उनका जिक्र फरमाया। तो तकवा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान में आ जाता है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला की बारगाह से उसको बेशुमार इनामात मौसूल होते हैं। जैसा कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आज दुनिया कायनात में हर शख्स परेशान है, किसी न किसी वबा में परेशान है, किसी न किसी मुसीबत में परेशान है, किसी न किसी तकलीफ़ या तंगी में मुब्तला होने की वजह से परेशान है। हर शख्स परेशान होने की वजह से इंसान ख्याल करता है कि कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपनी मसाइब व बलियात से निकल जाऊं और अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला मुझे सरखुरू कर दे। तो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ा एक खूबसूरत वजीफ़ा इरशाद फरमाया और ऐसा वजीफ़ा है जो बताने वाला कोई आम पीर नहीं या दुनियादार नहीं या दुनिया का कोई आम या अहम शख्स नहीं, बल्कि ख़ुद अल्लाह वहदहु ला शरीक मौला है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अगर चाहते हो मुसीबतों से, बीमारियों से,
مصائب و بلیات سے اور دنیا کے معاملات جو مصائب و بلیات کی صورت میں ہمارے سروں پر آ پڑتے ہیں ان سے نجات مل جائے، تو اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تقوی اختیار کر لو، اور اس کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق مل جائے، دنیا میں پریشانی ختم ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں وہ شخص عزت سے زندگی بسر کرے، لوگ بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں، تو اللہ پاک نے آگے فرما دیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں تمہاری پیشانی جھک جائے گی، تم تقوی اختیار کر لو گے، تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے واضح طور پر فرما دیا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تم سے حساب تک نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں راسا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تقوی کی صورت میں انسان کو انعام عطا فرمایا۔ اور دوسری ایک آیت مقدسہ کو آپ لے لیں، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، عزت کی زندگی بسر ہو، ہر جگہ مجھے عزت نصیب ہو، ہر جگہ جناب میں جاؤں تو لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہوئے ہوں، مجھے کرسی مل جائے، ہر شخص عزت کے لیے دنیا میں بڑی کوشش کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، بڑی بڑی عمارات والے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے بنگلے محلات والے اللہ کی بارگاہ میں عزت والے نہیں ہیں اگر ان میں ایمان اور تقوی نہیں ہے، تو اگر تقوی اور ایمان ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی، نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا، سارے لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ جی بالکل، جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حکم فرمایا نا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن گئی۔ نمرود نے دیکھا کہ اتنی بڑی آگ جلائی ہے، وہ کون ہے جس نے اس کو بچا دیا؟ تو آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بات بڑی خوبصورت بات ہے، میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے رب کے نام کی 1000 گائے قربان کرنا چاہتا ہوں جس پروردگار نے تجھے اتنی بڑی آگ سے بچا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تو پروردگار کے نام کی 1000 گائے قربان کرنا چاہتا ہے، میرے بارے کیا عقیدہ ہے؟ مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں، آپ کو میں اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں۔ تو آقا کریم جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان نبوت نے ارشاد فرمایا اگر مجھ کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تو 1 کروڑ گائے بھی ذبح کر دے، کسی کام کی نہیں، کسی کام۔ بالکل، تو ایمان اور تقوی، عمل صالح، یہ سب ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرما دیا، میں پچھلی آیت مقدسہ کی پہلے وضاحت کر لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پر اترنے والا قرآن اللہ پاک نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑی بڑی بلڈنگوں والے، عمارات والے، کوٹھیوں بنگلوں والے، یہ بڑے بڑے جناب شانے رکھنے والے لوگ جو اپنے آپ میں، اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں عزت والے نہیں ہیں اگر ان میں ایمان نہیں ہے۔ تو اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اوقات کس کی ہے، عزت کس کی ہے، قدر مقام کس کا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بھائی اللہ کی بارگاہ میں اسی کو عزت نصیب ہوگی جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، جو اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی، عمل صالح اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں عزتیں بڑھ جاتی ہیں، دنیا میں بھی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، آخرت میں بھی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ عمل صالح تب قبول ہوں گے جب آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ اللہ پاک نے فرما دیا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان میں اگر عمل صالح کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن، وہ مومن بھی ہو، یعنی مومن نہ اس کا شرط ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو لاکھ غرقی ہاسپٹل بناتا پڑے۔ بالکل بالکل، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل۔ کہیں جگہ پر جناب وہ نلکا لگوا دیتا ہے، کہیں پر وہ راستے میں کوئی سائبان لگوا دیتا ہے، کہیں پر وہ جناب سکول کھول دیتا ہے، یا کہیں پر ہاسپٹل بنوا دیتا ہے، یا کوئی ایسا بھی نیک کام کرتا ہے، اگر ایمان سے خالی ہے تو اس کا اس کو اجر نہیں ملنے والا ہے۔ اجر
اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی کچھ خدا کی راہ میں دیتا رہے، جو مرضی صلہ رحمی کرتا رہے، تو اس کو اسے فائدہ نہیں. جی فائدہ نہیں ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ شرط رکھ دی، من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مومن میں شرط ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اگر مومن ہے تو پھر کیا ہے، من عامل صالحا، اگر عمل صالح بھی کرے، مومن بھی ہو، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں عزت ہے. کیا عزت ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس کی زندگی کو اللہ پاک فرما دے گا. واہ واہ واہ. سبحان. دنیا قبر حشر میں اللہ پاک اس کو عزتوں سے نواز دے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو عزت نصیب ہوتی ہے یا مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے یا جناب انسان کو کوئی رزق حلال کی فراوانی نصیب ہوتی ہے، تو یہ سارا کچھ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے. سر ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا تو یہ سب کچھ نصیب ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے. جی بالکل ایسے. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے یاد آ گئی آپ کی گفتگو میں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہم جو غیر مذہب لوگ ہیں، جو نان مسلم، ان کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہسپتال بنا دیتے ہیں یا خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، تو جن کے گیت مسلم لوگ بھی گا رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی وہ سارا رسومات جو ہوتی ہیں وہ مسلمس بھی اس کے لیے اظہار افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا وہ سارا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا پھر یہ کہنا جو ہے وہ بجائے؟ یہ دنیا میں تو اس کو عزت نصیب ہو سکتی ہے، دنیا میں ان کو یہ مقام نصیب ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں. مطلب جب تک وہ ایمان دل سے ایمان نہیں لے، جب تک ایمان زبان سے تصدیق ضروری ہے، دل سے ہم جو ایمان مفصل المجمل پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. زبان کے ساتھ اقرار ضروری ہے اور دل سے تصدیق ضروری ہے. زبان سے جب تک اقرار نہیں کرے گا اس کا ایمان کا کوئی ہم یوں کہہ لیجیے گا کہ ہم اس کے ایمان کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے. اچھا، یہ ہمارے ناظرین تک ایک بات جو ہے اس کی وضاحت کیجیے گا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے. جی. تو کیا ایمان کے ساتھ تقوی کا ہونا لازمی ہے؟ بالکل جی. ایمان ایک ایسی چیز ہے، آج تو ہر شخص ہی اپنے آپ میں کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. خواہ وہ کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے دنیا میں تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. کیوں جی؟ ہر شخص کہتا ہے نا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں. کوئی بھی کسی شخص کے لیے یہ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ایمان والا اللہ کے قرآن نے کس کو کہا ہے. صحیح. جس کو اللہ کے قرآن نے ایمان والا کہا ہے وہی شخص اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا ہوگا. یوں کہہ لیجیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. آج کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے خود کو ایمان والا کہتے ہیں. خبر بھائی؟ جی جی. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرتے ہوئے خود کو ایمان والا کہتے ہیں. کچھ لوگ قیامت والے دن پر ایمان رکھنے کو ایمان کہتے ہیں. کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے 2 آیات پڑھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کی. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت بڑی بات ہے سر. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے جس کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے. لیکن قرآن نے آگے وضاحت کر دی، فرمایا اے محبوب وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں. زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی پرچار کر رہے ہیں، قیامت والے دن پر بھی ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں. دوسری آیت مقدسہ آپ لے لیں سورہ منافقون کی. پہلی آیت مقدسہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک ٹولہ حضور کی بارگاہ میں آیا، ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول. اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب یہ بات میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، لیکن اے محبوب میں ساتھ گواہی بھی دیتا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق رسول بول رہے ہیں. خاور بھائی بات کتنی سچی ہے، بالکل اللہ کے نبی کو رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو رسول ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں منافق.
یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، یہ زبان سے اقرار کر رہے ہیں، دل سے نہیں کر رہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت وضاحت کی، اجازت ہو؟ جی ضرور ضرور۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج بے شمار لوگ اپنے آپ میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کریم کے محبوب نے ایمان والا کس کو بتایا ہے، اللہ کے قرآن نے ایمان والا کس کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھتا ہوں۔ یہاں پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے یہ زبان سے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ جی بالکل۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس بات کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قیامت والے دن کا ذکر بھی ہو جناب ہو کے بھر کے کرتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، وہ بڑا ہولناک منظر ہے، وہ بڑا خطرناک دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، لیکن قرآن نے کہہ دیا ایسا کرنے والے وما ہم بمؤمنین مومن نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ بھائی ایمان کا معیار کچھ اور ہے، ایمان کا معیار کچھ اور ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جی، آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ تشریف فرمائے، میں بڑا خوش ہوا ہوں الحمدللہ، آپ نے بڑا خوبصورت اہتمام فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید اس میں ترقیاں عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کے قرآن سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایمان کا معیار کیا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا اللہ کی فضل سے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، تب تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایمان کا معیار حضور کی ذات ہے، واہ واہ، ایمان کا معیار حضور کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاکم تسلیم کرے گا تو ایمان والا ہے۔ واہ واہ، اگر حضور کو حاکم تسلیم نہیں کرے گا تو اس کا ایمان مکمل، اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں، اس کے روزے کسی کام کے نہیں، کوئی عبادت اس کی کسی کام کی دل سے تسلیم نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے متعلق یہ عقیدہ اور ایمان نہ ہو کہ وہ حضور ہمارے حاکم ہیں، رب تعالیٰ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے جناب۔ اور حاکم ماننے کے لیے میں آپ کو وضاحت عرض کرتا چلا جاؤں، کیونکہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور سیدی مناظر اعظم پاکستان علامہ مفتی ابن مفتی علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد احمد رضا خان صاحب زید اشرف جناب کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا ہے، تو آپ نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ مجھے یا قرآن پڑھایا ہے یا رسول اللہ کا فرمان پڑھایا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ غوثیہ کا فیض یاب بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ نے جو ہمیں وضاحت فرمائی ہے، حاکم کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ جو حاکم ہوتا ہے نا، رب نے قرآن میں وضاحت فرما دی، جو حاکم نہیں تسلیم کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو حاکم کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے حاکم کے لیے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ، صاحب اختیار، جی، حاکم کے لیے صاحب اختیار ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، حاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل، حاکم فوت شدہ حاکم نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا، بھائی حاکم حضور کو مانو، قرآن کو مانو۔ اچھا، بے شمار ہمارے آپس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، معاملات چلتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جناب اپنے معاملات کو اٹھاتے ہیں اور بڑے بڑے جناب ڈیروں میں لے کر جاتے ہیں، بڑے بڑی کچہریوں میں لے کر جاتے ہیں، تھانوں میں لے کر جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو جناب بازاروں گلیوں چوکوں میں بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے متعلق کیا معیار بیان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے معاملات کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ کبھی ایسا ہوا ہے خبر بھائی کہ ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہو اور ہم